मेरी माँ मेरी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसलिए मरने से पहले अपनी खास पेटी मेरी बीवी को दे गई, जिसके अंदर का सामान किसी ने नहीं देखा था। मेरी बीवी हर वक्त इस पेटी को देखती रहती और रात होते ही मेरी माँ के कमरे में चली जाती। अब मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर इस पेटी में है क्या। जब ये बिल्कुल इस जैसी पेटी लाकर बीवी की पेटी से बदल दी और रात बीवी के कमरे में जाने के बाद इस पेटी को जल्दी से खोला तो इसके अंदर। शाम गए जब मैं काम से वापस लौटा तो मेरी वालदा ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। मैं परेशान हो गया और बोला, अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं बोला, जल्दी से उठें, मैं आपको डॉक्टर के पास लिए चलता हूँ। तब भी अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर वो बमुश्किल बोली, फरहाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, यूँ लगता है कि मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, फिर तुमसे बिछड़ जाऊंगी। मैं परेशान हो गया और बोला, अम्मी आप हरगिज़ फ़िक्र मत करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तब मेरी अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी, बेटा मेरी लाज रख लो, मेरी एक बात मान लो। मैं हक्का बक्का सा अम्मी को देख रहा था। आज वो अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी। मैं बोला, जी अम्मी कहिए क्या बात है। अम्मी बोली, बेटा मैंने अपने जाने वाली एक औरत की बेटी शानजे का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया है। वो लड़की बहुत भली है, मैं चाहती हूँ कि वो बहू बनकर मेरे घर आ जाए। मैंने सर झटक दिया और अम्मी को ज़बरदस्ती ही डॉक्टर के पास ले गया था। अम्मी को दिल का मसला था। डॉक्टर ने कह रखा था कि इनका दिल 100 में से सिर्फ 25% काम कर रहा है, ये किसी भी लम्हे जान की बाजी हार सकती हैं। जब तक अम्मी की सर्जरी नहीं हो जाती मेरे सर पर तलवार लटक रही थी। मैं डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर से वही सब कहा कि पैसों का बंदोबस्त कर लें, और मैं गरीब इंसान लाखों के हिसाब से पैसे कहाँ से लाता। मुझे बहुत फिक्र रहती थी अम्मी की। मैं अम्मी को बोला कि अगर आपके पास कोई जमा पूंजी है तो मुझे दे दें, जान है तो जहान है। मगर अम्मी नफ़ी में सर हिला दिया करती थीं। कहने लगी, मेरे बच्चे मेरे पास कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुम पैसों के पीछे खुद को ख्वार मत किया करो, मेरा वक्त आ गया है। मुझे अम्मी की बातें सुनकर बहुत रोना आता था, क्योंकि बड़ी दुनिया में मेरा वाहिद सहारा वो ही तो थी, और अम्मी का सहारा कौन था। इनकी एक छोटी सी संदूक के साइज की पेटी। अम्मी को अपनी इस पेटी से बहुत प्यार था। उन्होंने सारी जिंदगी मुझे या किसी और को इस पेटी को हाथ तक लगाने नहीं दिया था, मगर फिर भी मेरे अंदर ये ख्वाहिश हमेशा से रही थी कि मैं अम्मी की पेटी खोलकर तो देखूं कि इसमें कौन सा खजाना छुपा कर बैठी हैं। मुझे कामिल यकीन था कि अम्मी की इस पेटी में उनके सोने के जेवरात और कुछ जमा पूंजी होगी। अब जब मुझे उनके इलाज के लिए पैसे दरकार थे तो बार बार इनके पास सवाल लेकर जाता था कि वो मुझे पैसे दे दें ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूं। अम्मी ने पैसे तो नहीं दिए, अलबत्ता मुझे अपने सर की कसम देकर एक लड़की की तस्वीर मेरे हाथ में थमा कर बोली, इस लड़की से शादी कर लो। वो लड़की देखने में बहुत प्यारी सी थी। मुझे पहली नज़र में ही वो बहुत अच्छी लगी थी। फिर बात अम्मी के सर की कसम की भी थी, तो इसलिए मैं इस शादी के लिए रजामंद हो गया था। मैंने अम्मी से कहा कि आपकी तबीयत के पेश नज़र मैं शादी की तकरीब को मुख्तसर रखना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी मुस्कुरा दी और कहने लगी, शानजा के भी यही ख्वाहिश है। फिर अम्मी ने सब कुछ कैसे किया मैं नहीं जानता। शायद उन्होंने शानजा के घर वालों से ये कह दिया था कि मेरी तबीयत बहुत नासाज रहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले पहले मेरी बहू मेरे घर में आ जाए। फिर चंद ही दिनों में मैं मुख्तसर सी बारात के साथ अपनी बीवी को ब्याह कर ले आया था। अम्मी की खुशी दीदनी थी और आज वो खुलकर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने अपनी तबीयत को पसे पुष्ट डालकर सारी रस्में की थीं। फिर जब मेरी बीवी मेरे कमरे में आ गई तो मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया था। मेरी बीवी कम उम्र थी, उसकी उम्र 18 साल के लगभग थी, जबकि मैं 25 साल का मर्द था। वो बहुत नाजुक सी मगर संजीदा सी लड़की थी। मैंने उसका घूंघट उठाया तो वो शर्मा गई थी। मुझे अपनी बीवी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसकी खुल के तारीफ भी की थी और सोने की अंगूठी भी पहना दी थी। शानजे के संग यूं लगता था कि जैसे जिंदगी
پھولوں کی سیج بن گئی ہے۔ میری امی شانزی سے بہت محبت کیا کرتی تھیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری جگہ بھی شانزی نے لے لی ہے۔ وہ اس قدر چاہت نچھاور کیا کرتی تھی اس پر کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ شانزی بھی مجھ سے زیادہ میری والدہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ دونوں ساس بہو آپس میں نہ جانے کیا راز و نیاز کرتی رہتی تھیں۔ میں جب ان کے پاس آتا تو وہ چپ کر جایا کرتی تھیں۔ مجھے ان کی یہ محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ شانزی کے آ جانے سے امی کی طبیعت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی، اور تو اور امی نے اپنی پیٹی بھی شانزی کو تحفے میں دے دی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ امی اپنی اس قدیمی پیٹی کا وارث مجھے بنائے گی۔ خیر مجھے دے دی یا میری بیوی کو، ایک ہی بات تھی۔ میں نے سوچا کہ شانزی تو مجھ سے نہیں چھپائے گی اس پیٹی میں کیا ہے، اس لیے سوچا جب رات میں وہ اپنے کمرے میں آئے گی تو سب سے پہلے اس سے یہی سوال کروں گا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے بہت ضد کی کہ آپ کو ہسپتال لے چلوں، مگر وہ کہنے لگیں میں چاہتی ہوں کہ میری روح میرے بستر پر نکلے۔ امی نے بڑی مشکل سے مجھ سے چند باتیں کی تھیں۔ امی کہنے لگی فرحاد میں شانزی تمہیں سونپ کر جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بیٹا ہر کسی کے کام آنا، یہ جہاں فانی ہے، ہم سب ایک دن یہ جگہ یہ چیزیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ امی کی باتیں مجھے رلا رہی تھیں۔ امی نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئیں۔ امی نے ایک ہچکی ہی لی تھی اور ان کی جان کنی کی منزل طے ہو گئی تھی۔ میری امی نے ساری زندگی خیر ہی بانٹی تھی، جس کا اجر انہیں اس طرح ملا تھا۔ مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ بھرے زمانے میں میرا واحد سہارا میری والدہ ہی تھی۔ میں جب 16 سال کا تھا تب ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں، بس یوں ہی زندگی کے دن امی کے سہارے کٹ گئے تھے۔ مرنے سے پہلے امی نے مجھ پر یہ نیکی کی تھی کہ میرے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ دیا تھا۔ میری بیوی میں ہر خوبی موجود تھی، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مگر کچھ چپ چپ رہا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنا زیادہ وقت امی کی پیٹی کے ساتھ بتایا کرتی تھی۔ امی کے غم سے بھی میں ذرا سنبھلا تو مجھے خیال آیا کہ میں امی کی پیٹی تو دیکھوں کہ آخر اس میں ہے کیا۔ میں اٹھ کر امی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری بیوی بھی ادھر ہی بیٹھی تھی۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی ایک دم سے اچھل پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے خوف صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ میں بولا کیا بات ہے شانزی، تم میری موجودگی میں اتنی گھبرا کیوں گئی ہو؟ وہ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی فرحاد دراصل میں امی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو مجھے لگا وہ میرے پاس آ گئی ہیں۔ مجھے شانزی کی بات سن کر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی چلیں اپنے کمرے میں، یہاں تو اداسی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے ساتھ چل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں تو امی کی پیٹی دیکھنے گیا تھا، اس لیے بولا شانزی امی کی پیٹی میں کیا ہے؟ مجھے بہت تجسس ہے، میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں امی کی پیٹی کو دیکھوں۔ آؤ تم مجھے اب پیٹی کھول کر دکھا دو۔ شانزی بولی فرحاد کیا آپ نے آج تک اسے اندر سے نہیں دیکھا؟ میں مسکرا دیا اور بولا نہیں یار، امی نہ جانے مجھ سے وہ کیوں چھپایا کرتی تھی۔ اب تم اس بات سے اندازہ کر لو کہ امی وہ پیٹی تمہارے سپرد کر گئی ہیں۔ انہوں نے مرنے کے بعد بھی مجھے وہ پیٹی نہیں دیکھنے دی تھی۔ تب بتاؤ اس میں کیا ہے؟ شانزی بولی کچھ خاص نہیں ہے، مگر ان کی چند چیزیں ہیں ماضی کی، شاید وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے ماضی میں لوٹ جایا کرتی تھی۔ میں بولا چلو آؤ آج میں تمہارے ساتھ امی کی چیزیں دیکھ کر ان کے ماضی میں لوٹ جانے کی کوشش کروں۔ شانزی نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کہنے لگی کبھی دل میں یہ خیال بھی مت لائیے گا کہ میں امی مرحومہ ساس کی امانت میں خیانت کروں گی۔ میں آپ کو امی کی پیٹی نہیں دیکھنے دوں گی۔ اگر انہوں نے ساری زندگی وہ چیزیں آپ سے چھپائی ہیں تو پھر میں کون ہوتی ہوں کہ وہ چیزیں آپ کو دکھا دینے والی؟ میں شانزی کی بات سن کر ایک دم ناراض ہو گیا تھا اور منہ بسور کر لیٹ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شانزی کا دل فوراً سے پگھل جائے گا اور وہ مجھے امی کی چیزیں دکھا دے گی، مگر یوں ہی لیٹے لیٹے میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ مگر شانزی کو مجھ پر ترس نہیں آیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو شانزی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے اس کی غیر موجودگی بہت عجیب لگی تھی۔
میں اٹھ بیٹھا، سوچا دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ کہاں گئی ہے۔ میں اس کے پیچھے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ وہ مجھے امی کے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ میں بولا شان سے، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ چپ رہی۔ مجھے اب غصہ آ رہا تھا۔ میں بولا شان سے، میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس بات کا جواب دو۔ وہ بولی، جی گھبرا رہا تھا اس لیے امی کے کمرے میں آ گئی، ان کی خوشبو محسوس کی تو دل کو سکون آ گیا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اس لیے تنگ آ کر بولا، میں نے پہلے بہو دیکھی ہے جو ساس کی وفات کے بعد پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ میں نے تو آج تک کسی ساس بہو میں اس قدر دوستی نہیں دیکھی۔ شانزے میری بات سن کر رونے لگی اور کمرے میں آ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ میں بولا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم کیوں بات بے بات پر رونے لگتی ہو؟ اب مجھے اس پر صحیح معنوں میں غصہ آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کہنے لگی، فرحاد، محبت اور خلوص ایک ایسی چیز ہے جو چند دنوں میں ہی کیا بلکہ چند لمحوں میں بھی کسی کو اپنا بنا لیتی ہیں۔ میں بن ماں کی بچی ساری زندگی پیار کے لیے ترستی رہی ہوں۔ باپ خیال بھی رکھتا تھا اور ہر ضرورت بھی پوری کرتا تھا، مگر وہ ماں کا متبادل نہ بن سکا۔ میرے 3 بڑے بھائی بھی مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، مگر پھر جیسے جیسے ان کی شادیاں ہوتی گئیں وہ مجھ سے بدل گئے۔ میں ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ بھابیاں مجھ سے لڑتی تو بھائی ان کی سائڈ لے کر مجھے برا بلا کہتے، یہاں تک کہ میں اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میرے دل میں بغاوت کی چنگاری اٹھ گئی تھی۔ اس بغاوت کے سبب میرے ابو بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اب میں اپنے ہی گھر والوں کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ سب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ میرے بھائی تو میرے لیے 4 بچوں کے باپ کا رشتہ دیکھ کر بیٹھے تھے جو 1 نمبر کا نشئی تھا۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کی والدہ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ وہ میری مرحومہ والدہ کی بہت گہری دوست تھیں۔ انہوں نے میرا رشتہ آپ کے لیے مانگا تو ابو بولے کہ چلو کسی اور کو جو بیٹی دینی ہے، اچھا ہے کہ اس کی ماں کی سہیلی کو اس کا رشتہ دے دوں۔ میری شادی کے بعد کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا کہ آپ کی والدہ میرا کتنا خیال رکھا کرتی تھیں۔ انہوں نے میری خاطر اپنی سگی اولاد یعنی آپ کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ اسی سبب میں ان کو دل سے امی کہا کرتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں انہوں نے مجھے حقیقی محبت دی تھی۔ مجھے یہ باور کروایا تھا کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ فرحاد، مجھے تو میری ماں ایک لمبے عرصے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ملی تھی، اور وہ بھی مجھ سے اتنی جلدی بچھڑ گئیں، جبکہ آپ کی والدہ تو عمر بھر آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ آپ اس کیفیت سے نہیں گزر سکتے جس سے میں گزر رہی ہوں۔ مجھے اپنی معصوم اور نازک سی بیوی کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، شانزے، برا وقت گزر گیا ہے، اب میں تمہارا زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ شانزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی، فرحاد، اتنی بڑی بڑی باتیں مت کریں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، یوں کروٹ لیتی ہے کہ ایک ہی لمحے میں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ میں بولا، شانزے، تم مجھ پر اندھا اعتماد کر سکتی ہو، دنیا تو بدل سکتی ہے مگر تمہارا فرحاد نہیں بدلے گا۔ میں ساری زندگی تمہارے لیے حاضر رہوں گا۔ شانزے بولی، فرحاد، آج آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے الفاظ پر قائم رکھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے دلاسوں کے بعد میری بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے سوچا یہ عورتیں کس قدر معصوم ہوتی ہیں نا، مردوں کی صلہ رحمی کی امید پر اپنی ساری زندگی کی وفائیں ان کے نام کر دیتی ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اس دن کے بعد سے میری بیوی کی پریشانی ذرا کم ہو جائے گی، اس کے اندر کا اضطراب ختم ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی تھی، کیونکہ شانزے کو میں نے پہلے سے زیادہ بے چین پایا تھا۔ نہ جانے وہ ہر وقت پریشان کیوں رہا کرتی تھی۔ اس کی توجہ کا سارا مرکز امی کی وہ بیٹی تھی جسے انہوں نے بھی ساری زندگی سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ نہ جانے اس بیٹی میں ایسا کچھ تو ضرور تھا جس نے 2 عورتوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب ہر حال میں اس بیٹی کا راز معلوم کر کے رہوں گا، کیونکہ میری بیوی ساری رات اٹھ کر امی کے کمرے میں جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے موقع پا کر اس بیٹی کی تصویر اپنے موبائل میں بنا لی تھی۔ میں شہر کے سب سے مشہور بڑھئی کے پاس گیا اور اس بیٹی کی تصویر دکھا کر کہا کہ مجھے اس کی نقل چاہیے، مگر یہ کام اس مہارت سے کرنا کہ کوئی بھی اس کو نقل نہ سمجھے۔
میں نے اس کا بھاری معاوضہ دیا تھا تاکہ وہ سب کام کاج چھوڑ کر پہلے میرا کام کر دے۔ بڑھئی نے 2 دن کے بعد میری لکڑی کی پیٹی بنا دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان 2 دنوں میں بہت اضطراب سے گزرا تھا۔ میں نے وہ پیٹی اپنے سامان میں چھپا لی تھی۔ گھر جاتے ہی میں نے امی کی پیٹی کو اس لکڑی کی پیٹی سے بدل دیا تھا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ پیٹی کھولنے کی کوشش کی، تب میرے کانوں میں ایسی آوازیں پڑیں کہ میرا دل دہل گیا تھا۔ میری بیوی بھی وہ آوازیں سن کر دیوانہ وار ڈرائنگ روم میں بھاگ کر آ گئی۔ میرے سامنے پیٹی کھلی پڑی تھی، میں سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ میری بیوی بھاگ کر پیٹی کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی چیز اٹھاتی میں غصے سے چلانے لگا تھا۔ میں بولا شان سے، اپنی جگہ سے ایک قدم بھی مت ہلنا، نہیں تو میں کچھ بہت برا کر گزروں گا۔ تو مجھے ساری بات بتا دو، مجھے اپنے دھوکے کی وضاحت دے دو، پھر اگر میرا دل مانا تو تمہیں معاف کر دوں گا، ورنہ میں تم سے بیزار ہو چکا ہوں۔ شان سے رونے لگی تھی۔ وہ بولی فرحات، آج مجھے بہت مجبوری میں آپ کی والدہ کی بھی راز فاش کرنا پڑ رہا ہے۔ دراصل آپ کی والدہ آپ کے ابو کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے کسی اور کی بیوی تھی۔ اس شخص نے آپ کی والدہ کو دوسری عورت کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ تب آپ کی والدہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھیں۔ جب وہ اپنے گھر واپس آئیں تو ان کے والدین کے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھیں۔ وہ اپنی بچی کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر آپ کی والدہ کے والدین اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں یہ بھی غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر ہم انتقال کر گئے تو ہماری بچی بے آسرا رہ جائے گی، اس لیے انہوں نے ان کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کی والدہ ان سے کہتی رہیں کہ میں اپنے بیٹے کاشان کے سہارے زندگی بسر کر لوں گی، مگر وہ نہ مانے اور ان کی شادی آپ کے والد سے کر دی۔ آپ کے والد کو علم تھا کہ ان کا پہلے سے ایک بیٹا موجود ہے۔ انہوں نے ان سے اس شرط پر شادی کی تھی کہ میں اپنی بیوی کے بیٹے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ شرط آپ کی والدہ کو شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ انہیں جب اس بات کا علم ہوا تب وہ بہت روئی تھیں۔ انہوں نے آپ کے والد کی بہت منتیں بھی کی، مگر وہ نہ مانے۔ تب تک وہ حاملہ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے آپ کی خاطر اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور ہفتے میں ایک بار ان سے ملنے چلی جایا کرتی تھیں۔ پھر آپ کے نانا اور نانی وفات پا گئے تو کاشان کی بے اولاد پھپھو اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اس دن کے بعد ان دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا۔ آپ کی والدہ کی پیٹی میں آپ کو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ کھلونے اور تصویریں، یہ آپ کی والدہ کے بیٹے کی ہیں، اور جو بچہ اس وقت اس پیٹی میں پڑا رو رہا ہے وہ بار بار اپنے باپ کی چیزوں کو اٹھا کر منہ میں ڈال رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں تو شانسی کی باتیں سن کر چکرا گیا تھا۔ میں اس بچے کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جس نے رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ میں کتنا پاگل تھا جو اپنے گھر میں ایک بچے کی موجودگی سے بے خبر رہا تھا۔ شان سے بولی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، والدہ کے مر جانے کے بعد میں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ میں حالات سے لڑ کے باغی ہو چکی تھی۔ اسی بغاوت میں نے اپنے محلے کے ایک لڑکے سے نکاح کر لیا تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میں بھی اس کو بہت چاہتی تھی۔ یوں میں حاملہ ہو گئی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا رشتہ لے آتا ہوں، تب تک تم یہ راز سب سے چھپا کر رکھو۔ ابھی میری کوکھ میں 2 ماہ کا بچہ تھا جب مجھے میرے شوہر کی موت کا علم ہوا تھا۔ میرا شوہر، میرا کاشان، روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ جب ہمارے محلے اس کی میت آئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میں نے اس بات کا اتنا صدمہ لے لیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو میرے گھر والوں کو بھی علم ہو گیا کہ میں تو حاملہ ہوں۔ بس پھر میرے بھائیوں کے ساتھ ساتھ میرے والد بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میں نے ان کو نکاح نامہ بھی دکھا دیا، مگر پھر بھی وہ مجھ سے راضی نہیں ہوئے تھے۔ میں گھر والوں سے چھپ کر کبھی کبھار کاشان کی قبر پر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی قبر پر گئی تو ایک عورت کو زوروں کی طرح روتے دیکھا۔ میں اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا غم سنا ڈالا تھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی والدہ تھیں۔ میں اب ان سے رابطے میں تھی۔ میں نے جب کاشان کے بیٹے کو جنم دیا تو آپ کی والدہ ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں۔ انہیں علم ہوا کہ میری شادی 4 بچوں کے باپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو انہوں نے میری شادی آپ کے ساتھ کر دی اور میرے بچے کو بھی رخصت کروا کر ساتھ لے آئی تھیں۔ امی اب حیدر سے بہت پیار کیا کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ اللہ نے مجھے میرے کاشان کا بچپنا دے دیا ہے۔ حیدر رات بھر امی کے ساتھ ہی سویا کرتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا
तो मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूं। सारा दिन तो वो मेरे पास रहता था, मगर जब आप काम से वापस आ जाते तो मैं इससे इस पेटी में लिटा देती थी। आप देख सकते हैं कि इस पेटी में लातदाद सुराख मौजूद हैं, मगर मुझे फिर भी यही डर था कि कहीं मेरे बच्चे का दम न घुट जाए, इसलिए बार बार आकर चेक कर जाती थी। फिर जब वो सो जाता तो निकाल कर झूले में लिटा जाती थी। मेरा हैदर भी बहुत छोटा है, सारी रात डर रहता था कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, इसलिए सारी रात सो ना पाती और वक्फे वक्फे से बच्चे को आकर देखती रहती। फरहाद, आपकी वालदा ने मरने से पहले आपके लिए खत दिया था। उसने मुझे खत थमा दिया। इसमें मेरी वालदा ने यही लिखा था कि फरहाद, मेरा हैदर तुम्हारे मरहूम भाई जी की निशानी है, इसे बाप का सारा प्यार देना। मैंने सारी जिंदगी का शान के बगैर बहुत दुख सहा है। मैंने इसकी यादें इस पेटी में डाल रखी थी, तभी सारी जिंदगी अपने साथ साथ रखती थी। फरहाद, तुम खुदारा शांसी को इस तकलीफ से मत गुजरने देना जिससे मुझे तुम्हारे बाप ने गुजारा था। एक ही दिन में मुझ पे बहुत सारे इंकशाफात हो चुके थे कि मैं समझने से भी कासिर था। मैं शांजे से बोला, हैदर को तुम अपने साथ सुला लिया करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि इस धोखे में मेरी माँ भी शामिल थी। बस इतना है कि अभी कुछ दिन मैं इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम मुझसे दूर दूर ही रहना। ये घर भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ, इसलिए तुम मेरी नाराज़गी से परेशान मत हो जाना। मैं इंसान हूँ, इतना बड़ा सदमा एक ही लम्हे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं इतना कहकर कमरे से निकल गया था। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, मगर तब तक मुझे सुकून की और दुआओं की ज़रूरत है।